बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। अब आप लोगों से अगर मैं हाल पूछूंगी तो आप लोग काफ़ी गुस्सा करने लगेंगे, क्योंकि हम सबका ही कुछ ऐसा ही हाल है बिकॉज ऑफ द वेदर। मौसम ने जो तेवर दिखाए हमें, हम तो बड़े अच्छे से ये सोच रहे थे कि जनाब इस बार तो सर्दी इतनी, मतलब ऐसा मौसम रहा। आपको याद है जो मार्च का महीना था जिसमें ईद थी, उन दिनों बाकायदा और कराची में ओले पड़े। हमने सोचा शायद इस दफा ना गर्मी देर से आएगी। अप्रैल तक भी, हाँ अप्रैल तक भी। अप्रैल में तो बर्फबारी हो रही थी भाई। क्वाइट नॉट हियर, नॉट लाइक इन कराची। नहीं, वो याद नहीं आपको कि वो जो रूई के गाले जैसे हैदराबाद की साइड पे। नहीं, आपको याद नहीं है जब अप्रैल में अभी जो लास्ट तूफानी बारिश हुई है जिसमें ओले गिरे हैं, उसमें वो ओले और वो बर्फ टाइप की सिचुएशन भी हुई है, तेज आंधी तूफान आया है। तो क्रिस्टल वाली हाँ, बर्फ वो क्रिस्टल, होती है ना, तो क्रिस्टल वो वाली बर्फ तो क्या कहें, वो जरा क्रिस्टल किस्म की। खैर वो ओले पड़े और ओले जनाब, उसके बाद हमने सोचा कि इस बार तो कराची में जरा देर से गर्मी आएगी, मगर गर्मी आई है, एकदम से आई है, तबाह कुन आई है। कल लग रहा था कि हवाएं जो कराची की मशहूर है वो हवाएं गरम थपेड़े, लू के थपेड़े थे कल, और ऐसी तपिश थी जैसे आप तंदूर में है। और ये गर्मी जो होती है ना, ये तकरीबन 11 बजे से लेकर और दोपहर के 4 से 5 बजे तक आपको तपिश बाकायदा महसूस होती है। और इसमें बस आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है, अपना ख्याल खुद रखना है। प्लीज़ वाटर बॉटल के बगैर घर से बाहर ना निकलें। जो हजरात, जो अफराद बाइक पे सवारी करते हैं, बाइक राइड करते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप एक वेट टाल अपने साथ रखें और पानी की बोतल तो लाजमी रखें और एहतियात बरतें प्लीज़। भाई बिला ज़रूरत घर से निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो गर्मी है जिसमें आप अवॉइड करें दिन के टाइमिंग में, ख़ास तौर पे सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक का जो टाइम है, इन औकात में आपने बिल्कुल भी सन एक्सपोजर नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्म हवाओं की, तपिश की, लू की बात कर रहे हैं और हीट वेव के खतरात का भी इजहार किया जा रहा है। तो हम तो सिंध की बात कर रहे थे, सिंध कराची शहर की बात कर रहे थे। यहाँ पे चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं से शहरी बेहाल है। और सबसे ज़्यादा गर्मी अगर सिंध में हम आपको ओवरऑल बताएं तो मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रही। हैदराबाद, नवाब शाह में दर्ज हरारत 41, सांगड़, सकरन, दादू, मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड। और कराची में बात करें तो समंदरी हवाएं बंद होने से दर्ज हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जिसकी शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। और खबरें ये भी आ रही हैं कि कल की जो गर्मी थी उसकी वजह से लोगों की जान भी चली गई है। ज़ाहिर है हीट स्ट्रोक, और उसके बाद फिर सडनली डिहाइड्रेशन एंड देन उसके बाद फिर कार्डियक अरेस्ट होते हैं। नज़ीर शाह कुछ ऐसे कैंप्स के बाहर मौजूद हैं जहां पर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, उनको ज़ाहिर है उनको एक तरह से प्रोटेक्टेड रखने के लिए उनके ऊपर पानी शावर किया जाता है, चेहरे पर, बॉडी पर, उनके टावल्स वगैरह गीले करने के लिए एक वो कैंप लगा होता है। नज़ीर शाह कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या इंतजाम देख रहे हैं, नज़ीर से जाने थे। जी नज़ीर बताइएगा। देखिए साहब, मैं इस वक्त छीपा सदखाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ छीपा फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर एक बड़ी सबील भी लगाई गई है, जहाँ पर लोगों को पानी और ठंडा शरबत दोनों यहाँ पर मुयसर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ डालकर एक बड़े इक़दाम किए गए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो हीट वेव चली थी उससे तकरीबन 8 लोग जाबाग हुए थे, जिनमें से 2 अफराद की लाशें इस वक्त भी अस्पताल में, जबकि बाकी उनके वर्सा को मुंतकिल कर दी गई थी। सबसे पहले हम जो तर्जुमान छिपा है उससे जानेंगे कौन लोग थे, उनको कहाँ से उठाया गया था, फिर हम आपको बाकी बताएंगे कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की अमवात अब तक इस हीट वेव से कल से अब तक हो चुकी है। कल से अब तक जो है 10 अफराद जामबाग हो चुके हैं कराची के मुख्तलिफ। 2 मजीद हो गए, 2 मजीद हो गए, टोटल 12 हो गए। अभी वो कार्रवाई के लिए आबासी अस्पताल गई हैं बॉडीज़, बाकी 7 बॉडीज़ अंदर हैं और 3 जो है वर्सा ले गए अपने साथ कार्रवाई के बाद। मतलब 10 की तादाद इस वक्त पूरी हो चुकी है। तो ये कहाँ से और उसके अंदर कितने नशई थे और कितने आम लोग थे? इसमें से 4 नशई थे, बाकी जो 6 लोग थे वो नॉर्मल लोग थे, वो ओल्ड एज थे, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मौके पर जामबाग हो गए। तो अभी ये कितने मकामात पर ये आपके लगाए? ये हमने 72 मुकामात पर पानी का बंदोबस्त किया है, मशरूबात का ठंडे, क्योंकि लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज का दिन भी ऐसा ही है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। आप यूँ देखें गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 42 तक दर्जा हरारत गया था। 72 मकामात पर छीपा फाउंडेशन की जानिब से ये ठंडे पानी पिलाने का इंतज़ाम किया गया है। और कराची के मुख्तलिफ इलाके, आप ये समझे कि इस वक्त तकरीबन 9:10 शायद हो रहे होंगे। तो इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है
اتنی زیادہ ہمیں فیل ہو رہی ہے, ہم سڑک پر موجود ہیں. تو جیسے جیسے یہ دن چڑھے گا تو صورتحال مزید گرم ہوتی جائے گی, اور گزشتہ روز بھی جب 40 درجہ حرارت تھا تو فیل لائک 42 44 آ رہا تھا, اور جب 42 ہو گیا تو آپ سوچیں گرمی کی ایک تو حدت زیادہ تھی, لو چل رہی تھی, ہیٹ ویو کی وجہ سے جو اب مجموعی تعداد ہے لوگوں کے جاں بحق ہونے کی وہ 10 ہو چکی ہے. اور اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر فلاحی ادارے یا دیگر لوگ جو اس طرح کے کیمپس لگا کر لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ ان کی جان محفوظ رہ سکے, کیونکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایسے موسم میں آپ مشروبات کا استعمال کریں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہی آپ کی موت کا سبب بنتی ہے, اور حکومتی سطح پر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح آپ نذیر فرما رہے ہیں. ہم بھی لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو, پانی زیادہ پئیں, مشروبات پئیں, لیکن وہ مشروبات پئیں جن میں الیکٹرولائٹس ہو, وائٹامن سی ہو, تاکہ آپ کے جسم کو ریکوائرڈ انرجی جو ہے وہ ملے, نمکیات ملے. نہیں تو سمپلی آپ نے پانی, جو آپ کی پانی کی بوٹل ہے اس میں آپ نے ایک لیمو لے لینا ہے, اور آپ نے منٹ کے کچھ پتے ڈال دینے ہیں, ساتھ میں پنک سالٹ ہے اگر ہے تو وہ ڈال دیں, تو وہ آپ کا ایک طریقے سے الیکٹرولائٹس بن جائے گا. ORS کا نہیں تو استعمال ضرور کریں, خاص طور پہ بزرگ افراد, اور سن ایکسپوجر سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں. سن اسکرین کا استعمال لازمی کریں, اور سن اسکرین کا استعمال, سن بلاک کا استعمال مرد بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی برائی نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, اپنی آپ کو اسکن ایشوز اپنے آپ کو ہونے سے بچائیں, اور آپ سن اسکرین کا استعمال کریں. موونگ فارورڈ جناب, کراچی میں تو پھر چلیں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں کبھی نہ کبھی شام کے ٹائم, اور عموماً چل ہی رہی ہوتی ہیں. مطلب 6 بجے سے لے کر رات 12-1 بجے تک جتنا مرضی پارا ہائے ہو, ہوا چلتی ہے, مغربی ہواؤں کا سہارا ہے ہمارے پاس. بٹ سندھ کے وہ علاقے جہاں پر یہ ہوائیں نہیں پہنچتی, جہاں پر ہوا نہیں چلتی, وہاں پر پارا موسم گرم اور مرطوب ہوتا ہے, وہاں پر تپش ہوتی ہے. اور اب حیدرآباد کی میں بات کروں, حیدرآباد میں سخت گرمی کی وجہ سے شہریوں کے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں, اور صورتحال وہاں پر کیا ہے, جام فرید لاکو ہمیں اپڈیٹ کریں, بتائیے گا جام. جی, حیدرآباد میں بھی ایک ہفتے سے مسلسل جو ہے گرمی کی لہر جاری ہے. آج بھی جو درجہ حرارت ہے صبح ہوتے ہی 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک ہفتے سے سخت گرمی کی لہر جاری ہے, اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی جو کیمپس ہیں وہ قائم کی گئی ہیں. سول اسپتال حیدرآباد میں ہیٹ اسٹروک وارڈ قائم کیا گیا ہے, جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جو مریض آتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو جو ان کا علاج کیا جاتا ہے, ان کو عہدیات دی جاتی ہیں. سول اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے روزانہ 20 سے 25 مریض آتے ہیں اور ان کو علاج دیا جاتا ہے. اس دورانیہ جو حیدرآباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو وہ بھی جاری ہے, تو شہری جو ہے سخت عذاب میں مبتلا ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سخت گرمی کی لہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے ان کو دہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. تو اس گرمی کی جو لہر جاری ہے اس میں ایسکو انتظامیہ کو چاہیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کریں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کی لہر میں وہ گھر پہ رہیں تو بہتر ہے, لیکن اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو وہ گھر پہ بھی نہیں رہ سکتے, اسی وجہ سے انہیں مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے. جی, سکھر کے بھی حالات آپ نے دیکھ لیے, اور حیدرآباد کی بھی سچویشن آپ نے دیکھ لی. ذرا موسم کیا بتا رہا ہے اوور آل سندھ سے لے کے ہم پورے ملک کی صورتحال جانیں گے. اس والے سے بات کرتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ انجم صاحب. ذرا آج کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, اور آنے والے جو مزید دن ہیں, کیونکہ کل جس طرح کی گرمی پڑی, آپ سوچیں 10 افراد کراچی میں جان سے چلے گئے اس ویدر کی وجہ سے, جس طرح کی, کیا اسے ہیٹ ویو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ اور آج بالخصوص بتائیے گا پارا کتنا ہوگا؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ. پہلی بات تو میں یہاں پہ آپ کی تصحیح کر دوں, دیٹ واز ناٹ ہیٹ ویو, دیر ور 2 ہاٹ ڈیز فار کراچی. ہیٹ ویو کی ڈیفینیشن پہ یہ جو سچویشن تھی نہیں اتر رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کل ٹمپریچر 44 تھا, لیکن 2 دن کی گرمی کو ہم ہیٹ ویو نہیں کہتے. ہیٹ ویو کے لیے ایٹ لیسٹ 3 to 4 ڈیز کنزیکٹیو چاہیے ہوتے ہیں, اور اس میں پارا جو ہے اور نمی کا تناسب جو ہے اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے گزرے ہوئے 2 دن کراچی کے لیے شدید گرم دن تھے. اور اگر ہم بقیہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں تو کل جو اپر سندھ کے اضلاع تھے یا سینٹرل سندھ کے اضلاع تھے تو وہاں کے درجہ حرارت تو آلموسٹ اپنے نارمل کے آس پاس تھے, ایوریجز کے آس پاس تھے. تاہم سندھ کا جو جنوبی علاقہ یا جنوب مغربی علاقہ بشمول کراچی, ٹھٹھہ اور سجاول, یہاں پر گرمی کی شدت تقریباً 7 ڈگری
نارمل سے زیادہ رہی ہے. آج سے جو ہے اس میں سبسیڈیشن ہے. آج کراچی میں ایکسپیکٹڈ میکسیمم جو ہے وہ 38 کے آس پاس ہوگا اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید بتدریج جو ہے وہ بہتری آئے گی. تاہم 7 تاریخ سے ایک مرتبہ پھر سندھ کے جو بالائی اضلاع ہیں یا آپ کہہ لیں کہ وسطی اضلاع ہیں وہاں پر پھر ایک ہیٹ ویو کا اسپیل آنے کے چانسز ہیں جو کہ کافی حد تک پرولونگ ہوگا اور ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ اس دوران ہمیں بعض شہروں میں درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک نظر آ سکتے ہیں. انجم صاحب ہیٹ ویو کا آپ نے بتایا کہ کم سے کم 3 سے 4 دن پرولونگ جو ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کو ہم ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں. کیا اس میں ٹیمپریچر کی بھی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ اس ٹیمپریچر تک اگر 3 سے 4 دن پرولونگ کرے تو فار ایگزامپل اگر 40-45 ڈگری 3 سے 4 دن رہے تو تب اس کو ہیٹ ویو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جی اس کا جو کرائیٹیریا ہے کوسٹل ہیٹ ویو کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے درجہ حرارت جو ہیں وہ کم سے کم 4 دن تک 40+ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمی کا تناسب جو ہے وہ 40-45% سے زیادہ رہے تو اس کو ہم کوسٹل ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو گویا گزشتہ 2 دنوں کے دوران جو ہے ہم نے دیکھا گو کہ درجہ حرارت تو 44 تک کل چلا گیا تھا لیکن نمی کا تناسب کل 8% رہا جس کی وجہ سے لو کی کنڈیشن تو رہی لیکن جو کراچی کی ٹپیکل ہیٹ ویو ہوتی ہے جس میں سفوکیشن ہوتی ہے یا سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے وہ سچویشن نہیں تھی. اٹس لک لائک جیسے کہ پاکستان کے بقایا میدانی علاقوں میں گرمی ہوتی ہے جو کہ خشک ہوتی ہے, لو کی سی کیفیت ہوتی ہے, گرم ہوا کے تپیڑے ہوتے ہیں, یہ کنڈیشن تھی. اچھا نذیر انجم صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے, سمندری ہوائیں کیوں بند ہیں, یہ کب تک بحال ہونے کی توقع ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بند رہیں گی آج کل کی جو ہم بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں جی کل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل شام گئے سے جو ہے سمندری ہوائیں بحال ہو گئی تھی. شام بہت کراچی کی پلیزنٹ رہی, رات گئے تک جو ہے وہ ہوائیں بہت اچھی چلی. آج منیمم بھی 26 آیا. اگر یہ سچویشن ہیٹ ویو کی ہوتی تو کراچی کا منیمم بھی 30+ ہوتا جو کہ ہیٹ ویو کے دوران ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے کراچی میں درجہ حرارت تقریباً 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. نمی کا تناسب بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. ہوائیں اس وقت شمال مشرق سے چل رہی ہیں, خشک ہوائیں ہیں. تاہم توقع ہے کہ 12 بجے کے بعد جو ہے کراچی میں دوبارہ جو ہے وہ سمندری ہوائیں بحال ہو جائیں گی. مئی کے مہینے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ صبح کے اوقات پہ جو ہے وہ سمندری ہوائیں منقطع ہوتی ہیں تاہم دوپہر کے بعد سے یہ دوبارہ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور شام تک موسم کراچی میں کافی حد تک پلیزنٹ ہو جاتا ہے. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ انجم نذیر صاحب, آپ ہمیں تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. موسم کیسا رہے گا ساری پیشگوئی ہمیں بتا رہے تھے. بات یہ ہے کہ موسم اب گرم ہی رہے گا. اب گرمیاں آ گئی ہیں اور اب مزید گرمی کی طرف ہی بڑھے گا. آپ لوگوں نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. پلیز بارہا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. ہائیڈریشن از the only cure to survive in this weather. اور ایک چیز جو میں ہمیشہ متعلقہ حکام سے سوال اٹھاتی ہوں وہ یہ سوال ہے کہ کیوں اس منتھ میں بچوں کے ایگزام رکھے جاتے ہیں. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اپریل مئی جون میں تو خیر چھٹیاں پڑ جاتی ہیں. یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں, اسی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اسی میں گرمی پڑ رہی ہے, انتہائی شدید گرمی, اور بچے ٹینشن میں اپنے ایگزام دینے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا نظر ثانی کریں. یہ کہیں پہ جی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے, اس کو چینج کریں, تھوڑا سا اسکیڈول چینج کریں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اور میں نے کچھ ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں سائم جہاں پر جو یہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے یہ شام کے ٹائم میں ہو رہا ہوتا ہے. دن میں لوگوں کو اس گرمی سے بچایا جاتا ہے, خاص طور پر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے. اگریڈ. اچھا سنس کراچی میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی بہت سے کیمپس کا انعقاد کرتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں, پھر کچھ رضاکارانہ ادارے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو افضل خان بھی ایک ایسی کیمپ میں موجود ہے. ہمارے نمائندے افضل خان ہمیں اس کیمپ کا احوال بتائیں گے. افضل بتائیے گا. دیکھیے کراچی میں گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر جو شہری ہیں وہ بے حال ہیں. ایسے ہی شہریوں کو فوری طور پر ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹاور پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے. یہاں پر گرمی سے پریشان حال لوگ آتے ہیں. یا ٹھنڈے پانی کے پینے کا انتظام کیا گیا ہے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں کمی ہو سکے. سائے کا انتظام ہے تاکہ لوگ آرام سے بیٹھ سکیں. روڈ پر چلتے ہوئے جو مسافر ہوتے ہیں ان کی, اور یا بائک سوار جو ہوتے ہیں یا مزدور جو طبقہ ہے وہ اس کیمپ پر آتا ہے, اور جو گزرنے والے افراد ہیں راہگیر وہ بھی اس کیمپ پر آتے ہیں. پانی کا انتظام ہے اس کیمپ پر,
طبیعت خراب ہو رہی ہے یا گرمی کی وجہ سے ان کی جو حالت بگڑ رہی ہے اس میں تھوڑا سا سدھار لایا جا سکے. ان کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بھی اسی طرح کے کیمپ لگائے جائیں گے اور یہاں پر نہ صرف پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے بلکہ ٹھنڈے تولیے بھی رکھے گئے ہیں. اگر کوئی گرمی سے بے حال شخص جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو وہ اگر یہاں سے گزر رہا ہو تو اسے فوری طور پر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے, ٹھنڈے تولیے رکھے جاتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ اسے فرحت حاصل ہو سکے اور گرمی کی شدت سے وہ جو بدحال ہو چکا ہوتا ہے اس کو کچھ ریلیف مل سکے. جی چلیں جی ذرا نکلتے ہیں سندھ سے باہر, بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی, اور وہاں پر درجہ حرارت میں ہم دیکھ رہے ہیں نمایاں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ ایک ٹھنڈا علاقہ وہاں پر بھی درجہ حرارت بیکاز آف کلائمیٹ چینج اور ویریس ریزن یہاں پر تیزی سے جو برف جمی ہوئی تھی وہ پگھلنے لگی ہے اور اس کے نتیجے میں دریاؤں میں, ندی میں, نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئرز اور برفانی جو ذخائر ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں, ظاہر ہے جس کی وجہ سے جو دریا ہیں اس میں غیر معمولی پانی کا بہاؤ ہے. اچھا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئرز اور برفانی ذخائر تیزی سے پگھل رہے ہیں جس سے دریائی بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہو سکے, جیسے آپ نے بھی آپ کو بتایا. حکام نے شہریوں کو خبردار یہ کیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں, جبکہ ماہی گیروں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اور یہی ایڈوائزری, یہی جو تدابیر ہیں احتیاطی, یہ ٹریولرز کے لیے بھی ہیں جو کہ کے پی سے جا رہے ہیں یا پنجاب سے جا رہے ہیں یا سندھ سے جا رہے ہیں. پلیز دریاؤں سے تھوڑا فاصلہ مینٹین کریں, دریاؤں میں طغیانی کا خدشہ ہے, وہاں جا کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے پکچرز ہم کھینچتے ہیں. لاسٹ بھی آپ کو یاد ہے کہ انتہائی سباب سے ناخوشگوار واقعہ رپورٹ ہوا تھا. پلیز اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں. بالکل, اور ظاہر ہے ابھی خاص طور پہ جو مئی کا مہینہ ہے اس میں آپ لوگوں نے زیادہ خیال رکھنا ہے, اور جب بھی آپ اپنا کوئی ایسا ٹرپ پلان کریں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ وہاں پر حالات کیا ہیں, آگے آنے والے دنوں میں درجہ حرارت کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کی تمام تر تیاری اس پر ہونی چاہیے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, کچھ ویڈیوز ہی دیکھ لیا کریں جس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے, آپ کو لوگ اپنے ٹرپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے آپ اپنی تمام تر چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں. اور ابو ایوری تھنگ باخبر سویرا ہی اگر آپ صرف دیکھ لیا کریں تو اس میں ہم آپ کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, ایک راؤنڈ اپ آپ کو مل جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں آپ کو صبح اٹھتے ساتھ ہی باخبر سویرا میں ٹیون ان کر لیا کریں, ٹیون ان کیا کریں. اور ہمارا پیج بھی ہے فیس بک پر جس پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں. چلیں جی اب پاکستان سے آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ ڈائریکٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ ہی وہ کوئی ٹویٹ, اچھا اب میں دیکھ رہی ہوں, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے ان کا جو اکاؤنٹ ہے سوشل ٹروتھ پہ, وہ ٹروتھ ٹروتھ وٹ ایور ٹروتھ سوشل پر وہ پوسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹویٹر پہ آ جاتا تھا. وائٹ ہاؤس کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا, اس پہ ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھتے تھے, لیکن اب باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اور وہاں سے بھی اسی قسم کی پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے. کل بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا پہلا صدر ہوں جس نے کوگنیٹو ٹیسٹ جو ہیں کیے ہیں اور بہت سارے لیے ہیں, جس میں بہت ہارڈ سوالات پوچھے جاتے ہیں, اور سوالات بھی بتا رہے ہوتے ہیں جی کون سا جانور ہے, کیا وہ نام بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں جب بھی کوئی مجھے یہ ڈاؤٹ کرتا ہے مجھ پہ, میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. because people are questioning his mental health at this point, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے cognitive یہ psychological test ہو رہا ہے سائم وہاں پر کہ is he mentally stable or not. تو اس ظاہر ہے اب ان کا جو میڈیا ہے جس کو وہ فیک میڈیا کہتے ہیں, فیک نیوز کہتے ہیں, وہ ہر طرح سے بات کرے, وہ ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے بہت سارے سوال, ذہنی صحت پہ تو سوال اٹھنے بنتے بھی ہیں جو کہ وہ حرکتیں کریں. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ امریکی جہاز اپنا ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں. ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. امریکی میڈیا سے انٹرویو میں کہا کہ ایران امن مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے, خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی, امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات ساز و سامان ہے, ضرورت پڑی تو تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے. یہ انہوں نے جی کہا ہے. اور تمام تر باتوں کے بعد انہوں نے لکھا جی کہ ایران نے ان ملکوں پر حملے کیے جن کا آبنائے ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا. ایران نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا. شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے. اب سوچیں اس بہانے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے. ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی ہیں.
ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں تیز کشتیاں کہتے ہیں. اچھا دوسری جانب ہم نے کل دیکھا الرٹ ایک دم سے یو اے ای کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ بتانا شروع کر دیا گیا وہاں کے لوگوں نے کہ جی الرٹ جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے اور بتایا گیا ہے کہ جی آپ لوگ سیف مقامات پر چلے جائیں, میزل اٹیک ہو سکتا ہے. اور پھر بعد میں اس طرح کی خبریں بھی آنا شروع ہوئیں. تو اس کے جواب میں ایران نے یو اے ای کے ان دعووں کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے, نہ منصوبہ تھا نہ ایسا منصوبہ ہم رکھتے ہیں. تو ایرانی سرکاری میڈیا نے سینئر فوجی حکام کے حوالے سے بتایا کہ ایران کا یو اے ای پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا اس سے متعلق انہوں نے خبر دی کہ ایرانی فوجی حکام نے خبردار کیا کہ متحدہ عرب امارات نے سوچے سمجھے بغیر اقدام کیا تو اس کے مفادات ایران کا ہدف ہوں گے, کیونکہ کل یہ بتایا جاتا ہے فجیرہ کی جو آئل ریفائنری ہے وہاں پر اٹیک ہو گیا. یہ ایک بڑی ایکسپورٹ ان کی یہاں سے ہوتی ہے آئل کی, لیکن ایران اس کی تردید کر رہا ہے. اچھا جی بھائی شامل گفتگو کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کل ڈونلڈ ٹرمپ سب تدابیریں آزمانے کے بعد کل ساؤتھ کوریا کو آفریں کروا رہے تھے کہ آپ بھی ذرا شامل ہوں ہمارے ساتھ یہ پروجیکٹ فریڈم کے اندر. ہاں جی آپ پہ اٹیک ہو گیا. اچھا وہ نا ذرا وہ بھی کرتے ہیں, انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ٹویٹس کے اندر. ہاں آپ آفر بھی کرواتے ہیں. آپ ساؤتھ کوریا کو کہہ رہے تھے کہ آج ہی آپ پروجیکٹ فریڈم جوائن کریں, مل کے مشترکہ کارروائی کرتے ہیں اور آبنائے ہرمز کھلواتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی جو حالت ہے اس کے اوپر صحیح سوالات اٹھ رہے ہیں, صحیح پولز امریکہ میں کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں اس میں ہم تو خیر کیا کہیں گے, امریکہ میڈیا جو سروے پیش کر رہا ہے اور بڑے مستحکم قسم کے سروے ان کے پاسٹ میں آتے رہے ہیں, ماضی میں آتے رہے ہیں, اور اس میں اے بی سی نیوز کر رہا ہے, اس میں واشنگٹن پوسٹ کر رہا ہے, اس میں ایکسیوس کر رہا ہے. یہ سارے سروے بتا رہے ہیں کہ امریکن آبادی سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, وہ بتا رہے ہیں. تو لیکن جب روسی سروے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 40% لوگ اب بھی وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو قیادت جاری رکھنی چاہیے, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. جو ان کی ظاہر ہے ووٹر سپورٹرز ہیں جو ریڈ نیک ہیں وہ تو ان کو سپورٹ کریں گے. ایک تو یہ صورتحال رہی اور یہ دنیا کے لیے بڑی خدشے اور خطرے کی بات ہے, کیونکہ یہی ہیلری کلنٹن نے آج سے کافی عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ایسا شخص جس کی یہ سچویشن ہو, یہ کنڈیشن ہو, the one who has a very thin skin and anyone can get under his skin and get the decision made, so that is very dangerous for a country like United States, کیونکہ اس میں ان کے پاس جوہری ہتھیار چلانے کا کوڈ ہوتا ہے. امریکہ کا شخص واحد شخص ہے جو کہ اس کے پاس وہ بکسا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جس میں کوڈ ہوتا ہے, اور وہ جب چاہے آرڈر دے دے کہ ہاں بھائی اس کو ٹھیک ہے, دیز آر دی کوڈز, لیٹس فائر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن یہ ان کے افراد کہہ رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے اور بہت سارے معاملات, اور ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جو ان کی یہ غیر روایتی قسم کی بیانات جو آتے ہیں یا جو سفارتی اس کے دائرے سے بالکل ہٹ کر بیانات آتے ہیں, وہ معاملہ اور خراب کرتا جاتا ہے اس معاملے میں. اب اسی کی بات آپ کر رہی تھی ساؤتھ کوریا کی. ایران کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, اور ساتھ میں ایران جو فجیرہ کی آپ نے بات کی, آئل تنصیبات, میں وہاں سفیر رہا ہوں, میں نے آئل کے تمام ذخیرے اور تنصیبات اور جو جس طریقے سے وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا میں نے دیکھا ہے, اور وہ بہت بڑی ان کی وہاں پورا ایک انفراسٹرکچر ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, کیا ابھی ہم نے سے پہلے تھوڑی ڈیولپمنٹ یہ دیکھی تھی کہ باقاعدہ جو ایک ڈرافٹ تھا, ایران کہتا ہے جی ہم نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے, بہت ہم نے اپنے امینڈمنٹ کی ہے, تمام تر جو پوائنٹس تھے ان میں. اس کے بعد ظاہر لوگوں کو ایک امید ہو گئی تھی کہ شاید یہ معاملات مزید اب آگے بڑھیں گے, پھر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک بھی شروع ہوگا. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای پر اٹیک ہو جاتا ہے, بتاتے ہیں جی ہمارے جو فجیرہ والے آئل ریفائنری وہاں پر اٹیک ہوا ہے, ایران ڈینائی کرتا ہے, اور پھر یہ اس طرح کے کچھ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جو یہ کہتے ہیں جناب اب الائز جو ہیں, اب مجھے حیرت ہے, الائز کہنے پر حیرت ہے ان اکاؤنٹس کی جانب سے, اسرائیل اور امریکہ, کیونکہ وہ یو اے ای کے الائی ہیں, تو اب بنتا ہے کہ ایران پر اٹیک کر دے. آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کوئی اسپوائلر ہے جو ساری صورتحال کو پھر سے اسی پوائنٹ پر لے جانا چاہتا ہے, کیونکہ ایران تردید کر رہا ہے؟ آج یہ خطہ جس نہج پر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اسپوائلر ہے, اور اسپائرل بالکل ببانگ درا کہتا ہے کہ میرا ایک منصوبہ ہے اس پورے خطے میں. اس منصوبے کے تحت اس نے 6 ممالک پر پچھلے کو 1.5-2 سالوں میں بمباریاں کی ہیں, ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور ساتھ ساتھ اس نے
حملے جاری رکھے ہیں. آج بھی دیکھیں گزشتہ شب لبنان میں وہ کیا اور بتدریج کیا کر رہا ہے کس انٹرنیشنل قانون کی. تو یہ تمام وہ اسپوائلر تو موجود ہے, لیکن اسپوائلر جو اناؤنس کر کے کرتا ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہے. جو اس قسم کی کہ ساؤتھ کوریا کے جہاز پہ کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ادھر سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو جوائن کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے یوئی اور اس کے بعد یوئی کی آپ نے الائنمنٹ کی جو بات کی اس پہ یورپین کمیشن کا بھی بیان آ گیا ہے چیف کا, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل اب سولیڈریٹی کا اظہار کرتے ہیں, جو کہ کرنا بھی چاہیے یوئی کے ساتھ اور ساتھ میں یو کے نے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الائنمنٹ میں اور 2 دن پہلے واضح رہے کہ جو جی سی سی کی ہوئی تھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی تھوڑی سی ایک دراڑیں نظر آئی تھیں. تو یہ جی سی سی کی دراڑیں, یہ اوپیک سے باہر نکلنا اور یہ الائنمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی فالس فلیگ آپریشنز کا شاخسانہ ہوتی ہیں نارملی, اور جس کی وجہ سے جو آپ کو امپاس نظر آ رہا ہے اس وقت ایران اور یو ایس کے اس معاملے میں, وہ امپاس کا بھی یہی وجہ ہے. اور نت نئے قسم کے ایک بہانے بنا کے کہ ہیومنٹیرین وجوہات کی وجہ سے ہم جہاز اپنے بحری بیڑے کے ساتھ, اپنے بحری جنگی جہازوں کے ساتھ ان کو ایسکارٹ کر کے ہم گزاریں گے جتنے کمرشل جہاز ہیں. 2000 کمرشل جہاز ہیں اس وقت اسٹرینڈڈ, اور وہ میں نے سنا انٹرویو ایک کپتان کا آ رہا تھا جہاز کے, کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی صورت میں نہیں نکلنا چاہتے, ہم تو انتظار کریں گے کہ میری ٹائم جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں جب ڈکلیئر کر دیں کہ یہ بالکل سیف ہے تب ہم نکلیں گے. تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ساؤتھ کوریا کے جہاز کو, کیونکہ اور اچھا ابھی تک یہ بھی نہیں پتا پڑا ہے, وہ ساؤتھ کوریا کہتا ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے, یہ کسی کا کوئی اس پہ پروجیکٹائل لگا ہے یا کوئی انجن وغیرہ میں آگ لگی ہے. ابھی وہ اس کو کر رہے ہیں اور پھر ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. لیکن جمیل صاحب, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنا یو ایس بلاکیڈ ہے, جو کہ ایرانین بلاکیڈ کے اوپر ایک اور ناکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ, اچھا اس بلاکیڈ جو یو ایس بلاکیڈ ہے وہاں سے کچھ جہاز جو ہیں وہ پاس تھرو کرانا شروع کر دیے اور ایک روٹ سا بنا لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ. ایران کہتا ہے کہ یہ اگر ایسا ہوگا تو یہ پھر سیز فائر کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی صورتحال میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ناکے سے کچھ جہاز پاس ہونے دے رہے ہیں, اپنی مرضی سے ہونے دے رہے ہیں, باقی ناکے پہ ناکہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ سیز فائر فریجائل ہوگا خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں, یا پھر یہ سسٹین کرے گا؟ بات تو یہ ہے کہ جو جہاز وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی انکریجمنٹ پر گزر رہے ہیں وہ اب تک جو گزر رہا ہے بغیر اجازت کے اس کو نقصان ہو رہا ہے, ورنہ وہ دوسری سائڈ سے ایران سے بھی تو اجازت لیتا ہے نا. اگر ایران اجازت نہ دے تو وہ گزرے گا, اس کو نقصان ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ تو خیر اس کی رپورٹس کم آ رہی ہے, لیکن جو اس وقت گزر بھی رہے ہیں 160 جہاز ڈیلی آن دا ایوریج گزرتے تھے جنگ سے پہلے. آزمائے اور میں جو دنیا کی ضرورت ہے, دنیا کو جو سپلائی چین ہے آئل کی بھی اور باقی تمام, وہ 160 سے پوری ہوتی تھی, اور اب 5 اور 4 اور 6 اس سے زیادہ گزر نہیں سک رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں اگر یہ بھی ایران نے کچھ کرپٹو کرنسی میں پیسے لیے, ان سے ٹیکس لیا, کچھ ویسے ٹیکس لیا, لیکن وہ بھی کرپٹو کرنسی پہ بھی قدغن لگ گئی ہے, تو دشواریاں تو ایران کے لیے بھی آ رہی ہیں. لیکن جو 4-5 جہاز آپ کے سوال کا جواب جو گزر رہے ہیں وہ بغیر پاسداران کی اجازت کے اگر گزریں گے تو ان کو نقصان ہوگا, نہیں گزر سکتے وہ ایسے. اب جو صورتحال ہے اور جو نیول بلاک کے سپورٹ کے ذریعے اگر امریکہ لے کے جاتا ہے تو یہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے, اس لیے کہ پاسداران نے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ اس طرح اگر جہازوں کو گزاریں گے تو یہ جنگ کی خلاف ورزی ہوگی. ہم ظاہر ہے پھر اس پر وہ حملہ ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی جوابی حملے میں آپ کل کی بات کریں 6 کشتیاں انہوں نے ڈبوئی ہیں. یہ تو پاکستان جیسے میڈیٹرز ہیں جنہوں نے کچھ چنگاریوں کو تھوڑا ٹھنڈا رکھا ہوا ہے. بلکہ ایران کا ایک جو جہاز تھا وہ پاکستان کے حوالے کیا اور حکام کے بھی امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیا, تو یہ بڑا ایک اعتماد کا ہم دیکھتے مظہر ہے دونوں ممالک کی جانب سے, چاہے ایران اور امریکہ, کہ وہ پاکستان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ساری صورتحال میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل, ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر تھوڑا سا بولنا کم کر دیں, لکھنا کم کر دیں, ٹویٹ کم کرنا, وہ جو ٹائپ کرتے ہیں وہ کر دیں, دنیا میں امن آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت حد تک امن آ جائے گا. یہ جو سوچ بچار کے ایک ہوتا ہے نا معاملات, اس میں جو ہے نا جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو پھر دونوں جانب سے پھر ریٹورکس جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. جناب ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے دیئر ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी और वो जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं सोमाली कज़ाकों की क़ैद में, उनकी वीडियोस जारी हुई थी और बाकायदा हम ये देख रहे थे कि जब उनकी फैमिलीज़ से रब्ता करने की कोशिश की गई तो जो लास्ट मैसेज उनके प्यारों की तरफ से पहुंचे थे वो यही थे कि उनके हालात ठीक नहीं हैं और उनको जिन हालात में रखा जा रहा है। अब ये जो पाकिस्तानी हैं इनकी तादाद है तकरीबन 11 और ये रिहाई के मुंतज़र हैं। अब अच्छी खबर ये है कि ज़ाहिर इस हवाले से राब्ते भी हुए हैं कुछ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अमला कई रोज़ से जो यरगमाल है इनमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल है, सिफारती ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं सोमाली हुकूमत ने पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर मुकम्मल ताउन और मग़वियों की महफूज वापसी की मदद की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। थोड़ा सा आपको ज़रा एक दफ़ा इसका बैकग्राउंड भी रिकॉल करवा दें। बंकर टैंकर था, ऑनर 25 उसका नाम था, सोमाली कोस्ट पे वो सेल कर रहा था इन द इंडियन ओशन। बहरी कज़ाक जो कि आर्म्ड पायरेट्स का एक ग्रुप था, उन्होंने उस वेसल पे अटैक किया, उसको इंटरसेप्ट किया। उस वेसल पे ऑयल था और साथ ही साथ 20 क्रू मेंबर्स थे मल्टी नेशनल, जिनमें से 11 पाकिस्तानी थे। सोमाली टेरिटोरियल वाटर्स में उस बंकर टैंकर को ले जाया गया, जहाँ पर फिर 21 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक किसी भी क्रू मेंबर का, जो पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स हैं, उनका अपनी फैमिली से रब्ता नहीं हो पा रहा। फैमिली इंतहाई परेशान है, अहले खाना परेशान है, बच्चे परेशान हैं। लेकिन जो खुशाइन बात थी वो सदफ ने आपको बताई है कि राब्ते में सोमाली हुकूमत ने कहा है कि जी हम वापसी इन लोगों की यकीनी बनाएंगे। तो इस वक्त इसी तरीके से सूरत हाल पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सोमालिया में बहरी जहाज़ पर मौजूद पाकिस्तानी अमले के रुकन यासिर खान की अहलिया महविश यासिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महविश, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है आप जिन हालात में हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, हम आपके साथ हैं इस मुश्किल की घड़ी में, और ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान भी इस हवाले से कोशिश कर रही है। बस आपसे जानना चाहते हैं कि आपका आखिरी बार, ज़ाहिर सिचुएशन से पहले की बात कर रही हूँ, जो राब्ता हुआ था कब हुआ था, किस तरह से हुआ था और क्या बात हुई थी अपने शौहर से? लास्ट टाइम जब हाईजैक हो रहा था तो उसी टाइम पर ही मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि शिप जो है वो हाईजैक हो गई है। उसके बाद एक दफ़ा और बात कराई थी 24 को, पायरेट्स ने खुद फ़ोन लिया था तो उन्होंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट 30 to 40 पायरेट्स हैं और सारे जो है वो इनके पास बहुत असला है। फिर हमारी बात हुई अभी 2 से 3 दिन पहले, वो उन्होंने स्पीकर्स ऑन करके दिए, साथ खड़े हुए थे उनके। अच्छा। और हमारी बमुश्किल 2-3 मिनट की बात हुई थी। बस उन्होंने खैर खैरियत बताई और ये बताया कि हमारा प्रोविजन खत्म होने वाला है, पानी भी खत्म होने वाला है। इस तरह बात हुई थी और उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। ठीक है महविश, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा अंसार बरनी, जिनका सोमाली कज़ाकों जो पायरेट से मग़वी पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए रब्ता हुआ है उनका, तो उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अंसार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका कब रब्ता हुआ था इन कज़ाकों के साथ, इन पायरेट्स के साथ? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, पिछले 4 दिनों से हम राब्ते में हैं उनसे, उनका फ़ोन आ जाता है और जो सूरत हाल वो हमें बताते हैं, उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक उनकी जो डिमांड है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट से बात करा दी जाए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आपकी गवर्नमेंट से बात हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी हमारी बिज़ी भी है लेकिन इनकी ज़िंदगियों से ज़्यादा बिज़ी नहीं है। तो उसके अंदर उनको एक तसल्ली दी गई, उनको बात की गई, तो उन्होंने बात सुनी है हमारी। और महविश को भी कल दिखाया गया है कि उनसे क्या बात हुई है। तो खाने पीने का मसला हो गया है सिर्फ इस वक्त। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि दवाओं की और खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई है। तो आज फिर हम फ़ोन खोले बैठे हुए हैं कि उनका फ़ोन आए, उनसे बात हो। तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करें कि जो पाकिस्तानी हैं या जिस मुल्क के भी हैं, सारे इंसान हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए और उनके दवाइयों का इंतज़ाम कर दिया जाए। तो देखिए अभी उनसे बात होती है तो फिर मैं कुछ बता पाऊंगा। तो अंसार साहब, आपने मुतादिद मरतबा हमने देखा, इससे पहले भी पाकिस्तानी भारतीय मग़वियों की रिहाई के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। इस वेसल में एक भारतीय इंडियन भी मौजूद है, शहरी भी मौजूद है। वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है ताकि ज़ाहिर एक आइडिया हो सके कि जो ये कज़ाक हैं इन्होंने वहाँ पर किस तरह की डिमांड रखी है और पाकिस्तानियों से किस तरह की डिमांड रखी है? कुछ आइडिया है इस बारे में आपको?
हमें ये तो पता है कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी अपने एक भारतीय शहरी भी है, और उसके लिए जिस तरीके से हमने पाकिस्तानियों के लिए बात की है उसी तरीके से दीगर ममालिक के जो शहरी हैं उनके लिए भी बात की है, इसलिए कि मेरा यकीन इंसानियत और इंसानी अजमत व वक़ार पे है, बाकी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। तो अभी तक उन्होंने जो भारतीय शहरी है उसके मुतालिक हमें कोई मालूमात फराहम नहीं की हैं। अच्छा, हमें जो मालूमात अभी तक मिल पाई हैं उनमें जो पाकिस्तानी हैं उनकी डिटेल मिल गई है, उनके साथ जो उनकी तस्वीरें हैं वो मिल गई हैं, और बाकी जो है जो दीगर अफराद हैं उस शिप के ऊपर उनसे बात होती है तो जाहिर है कि रोना पीटना, घर की उनको फिक्र है। अब घर की तसल्ली हम उनको मुसलसल दे रहे हैं। मैं भी बैठी हुई हैं, इन्होंने भी बात की है वहाँ पे, और अल्लाह करे कि कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। अच्छा, महविश भी हमारे साथ ही मौजूद है। महविश, आपकी जो लास्ट बात हुई थी, आपकी इतलात के मुताबिक इस वक्त यासिर शिप में ही है, उसी वेसल में है जिस वेसल को इंटरसेप्ट किया गया था, या फिर उनको किसी और शिप में किसी और जगह मुंतकिल किया गया? नहीं, वो उसी शिप पर ही हैं अभी। अच्छा, ऑनर 25 पे ही मौजूद है। अंसार साहब, आप इस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, आपसे कुछ मालूमात लेना चाहेंगे। एक तो ज़रा ये बताइएगा कि आपकी जब राब्ता होता है तो आपसे क्या डिमांड की जाती है? कज़ाक को जो उनकी प्रायोरिटी डिमांड है वो क्या है? वन थिंग। सेकेंडली, किन पानियों में रखा गया है इन मगवियों को? एंड थर्डली कि वो उसी, ये बात दुरुस्त है मैं भी जैसे कह रही हैं कि वो उसी वेसल में ऑनर 25 में मौजूद है? जी, उसमें तमाम अफराद एक साथ हैं इस वक्त, और उनकी जो डिमांड है वो सिर्फ जो मुझसे बात हुई है उनकी उस डिमांड के मुताबिक उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनका हुकूमत से राब्ता करा दिया जाए, हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत से बात कराई जाए। तो मैंने उनको कहा कि खाली पाकिस्तान हुकूमत से क्यों, बाकी भी तो मुल्कों के शहरी हैं, उनसे आप क्यों नहीं बात कर रहे या उनसे क्यों नहीं कोई डिमांड कर रहे? तो उन्होंने कहा कि बाकी जो ममालिक हैं उनसे हम राब्ते में हैं, पाकिस्तान हमसे राब्ता नहीं कर रहा। हमने उनको ईमेल भी की है, हमने उनको मैसेज भी किया है, लेकिन फॉरेन ऑफिस हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि हम फॉरेन ऑफिस को अपने रिक्वेस्ट करें, उनको इल्तिजा करें, उनको दरख्वास्त करें कि बात कर लो, ये ज़िंदगियों का सवाल है और हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ ज़िंदगियाँ हैं, क्योंकि किसी के वालिद हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शोहर हैं, किसी के बेटे हैं। तो अब देखिए, हुकूमत अगर राब्ता करती है, कुछ चीज़ें हमें फराहम की गई हैं उनकी तरफ से, पायरेट्स की तरफ से, तो वो हमने रखी हुई हैं कि अगर हुकूमत हमसे राब्ता करती है। देखिए, यहाँ बात नंबर बनाने की नहीं है, यहाँ ये नहीं है कि किसने क्या काम कर दिखाया, ये है कि अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत के वतन वापस ले आए इंशाअल्लाह। तो उस सूरत हाल के पेश नजर तो किसी किस्म का फिर हम ये समझे तावान मांगा गया है, उनकी जानिब से कोई रकम भारी मांगी गई है? हमसे नहीं मांगा, ना हमारे पास ऐसी कोई इत्तला है कि किसी को मांगा गया है। और मैंने कल पूछा भी सबसे कि किसने ये बयान दिया है कि उन्होंने तावान मांगा है, तो पता चला कि किसी ने भी नहीं दिया, ये कहीं से बात आई है। लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है, जो हमारा तजर्बा है, वो आएंगे इसी पे। वो जाहिर है कि किस लिए उन्होंने शिप हाईजैक किया है, कोई मकसद तो है ना उनका, तो वो आएंगे इसी पे। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है और हमें उसके लिए अपनी हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि इसमें किसी के नंबर नहीं बन रहे, इसमें अल्लाह से दुआ है कि वो अपने घरों को आ जाएं, यही हमारे सबके नंबर हैं। ये भी हम भी दुआ गो हैं। महविश साहिबा, आप जरा बता दीजिएगा कि आपका हुकूमत पाकिस्तान से कोई सवाले से राब्ता हुआ है? गवर्नर सिंध से भी गालिबन मुलाकात हुई थी, मुतासरा फैमिलीज में से किसी की, आपकी हुई थी? जरा बताइएगा किस तरह की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? देखिए, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ था कि मैं जरूर कुछ करूंगा, और फिर उसके बाद से हमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया। बस सिर्फ अंसार बनी साहब ही हैं जिनके पास हम गए थे, तो उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। एटलीस्ट हमें अपने प्यारों की शक्ल देखने को मिल गई। अच्छा। और आपकी जब महविश साहिबा लास्ट टाइम बात हुई थी यासिर भाई से, तो आपको क्या उन्होंने इस हवाले से कुछ बताया कि क्या डिमांड है, क्या चाहते क्या हैं ये पायरेट्स? नहीं, उन्होंने यही कहा कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है।
اور ڈیمانڈز انہوں نے کچھ بھی نہیں بتائی کیونکہ وہ ڈیمانڈز اپنی انہیں کو ہی بتائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مہوش صاحبہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. انصار برنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور مہوش صاحبہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ کے شوہر اور ظاہر ہے آپ جیسے اور متاثرہ جو فیملیز ہیں ان کے پیارے واپس لوٹ آئیں, ساتھ خیریت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں. اور انصار برنی صاحب ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کوششوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں کرامت ثابت ہوں. آمین آمین. یہاں پہ جائیں گے ہم چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, اور بھی بہت سے سیگمنٹس ہیں, اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں, گفتگو کے سلسلے میں کنٹینیو کریں گے. we'll be back in a flash, stay there with us. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال پاکستان کو ایک ایسی عظیم فتح سے نوازا جس کو آج 1 سال مکمل ہونے کو ہے, اور ہم مارکہ حق کی مناسبت سے یہ پورا ویک سیلیبریٹ کریں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 7, 8 اور 9 تاریخ کو آپ نے تیار رہنا ہے, باخبر سویرا ٹائم سے ٹیون کر لینا ہے, کیونکہ ہم کریں گے سیلیبریٹ اس مارکے کو ایز اے بنیان مرصوص, اور جو کہ ہم ہیں بھی بنیان مرصوص. تو پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو کہ بھارت نے کر کے یہ سوچا تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی نہ قسم کی جارحیت کی جا سکتی, لیکن ایسا جواب ملا کہ آج کے دن تک بھارت irrelevant ہی ہو گیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم تو الحمدللہ یہاں پر بنیان مرصوص کی پہلی اینیورسری منا رہے ہوں گے, وہاں پر کیا عالم ہوگا جن کے ساتھ یہ ہوئی ہے, جن کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 طیارے گرے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ان کے ابھی اب سوالات اس بارے میں اٹھنے لگے, لیکن جیسا آپ نے پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے ذکر کیا, مقصد اس کا یہی تھا جو ہمیشہ سے انڈیا کا رہا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ, پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی, پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دینا, یہ تمام تر جو ان کا بیانیہ تھا یہ زمیں بوس ہو گیا, یہ ڈھیر ہو گیا. کیونکہ واقعی کے فوری بعد ہم نے دیکھا بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر الزامات لگائے لے کر گئے, لیکن ایک الزام کا ثبوت آج 1 سال ہو گیا ہے, کسی بھی الزام کا ثبوت نہیں دکھا سکا بھارت. تو انتہا پسند حلقوں اور جو ان کا میڈیا ہے, جو ان کا کلاؤن میڈیا ہے, انہوں نے گمراہ کن بیانیے کو آگے بڑھایا, اور اب ان صحافت کہنا ان کے یہاں کے لوگوں کو, میں تو کہتی ہوں کہ یہ صحافت کے ساتھ زیادتی ہوگی. پہلگام ڈرامے کے بعد ہم نے دیکھا جو مبینہ ہلاک شدگان کی تصویریں تھیں, بعد میں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے ڈیبنک کیا کہ AIC یعنی کہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس سے تیار شدہ پائی گئی. سو عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسر اور ان کی جو اہلیہ کی ہلاکت کا دعویٰ تھا وہ حقائق کے برعکس قرار دیا, اور پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے. اچھا, 1 سال میں پوری دنیا نے یہ بات جان لی ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے, اور پاکستان امن کا فروغ بھی جانتا ہے, امن قائم کرنا بھی جانتا ہے. آج نیٹ سٹیبلائزر ہے ریجن کے اندر, کون ہے؟ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی پاکستان کے حصے میں ڈالی کہ پاکستان دنیا میں جو ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی تھی ایران امریکہ کی, جو کہ کوئی تصور بھی نہیں کر پاتا تھا کہ کون بند کروائے گا, کون گارنٹیئر ہوگا, یہ سیز فائر تک بھی کیسے پہنچا جائے گا. پاکستان نے وہ سیز فائر کروایا, اور آج وہ سسٹین کر رہا ہے. 2 بار یہ سیز فائر کروایا, کیونکہ دوسری بار بھی یہ پاکستان نے جو کوششیں کی, تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں اب معاملات یہاں پر آ گئے ہیں, اور ظاہر ہے اب جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو پاکستان نے اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے کہ جو دونوں فریق ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے تھے, ایران اور امریکہ کی میں بات کر رہی ہوں, وہ دونوں پاکستان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. کوئی ان کی شپ کا معاملہ, اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں کل کی بات ہے, جو شپ امریکہ نے اپنی تحویل میں ایران کی لے لی تھی, اس میں ایران کا عملہ بھی وہاں پر موجود تھا. پھر پاکستان کے حوالے وہ کی گئی وہ عملہ, اور پھر پاکستان نے انہیں ایران بھجوایا. تو یہ تمام طور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا اس خطے میں ریجنل رول کے علاوہ ہم انٹرنیشنل رول بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام کنٹریز نے, پھر سب نے, ان کے سربراہان مملکت نے فون کر کے جب سیز فائر ہوا تھا پاکستان کی قیادت کا, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا, پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. اور پھر جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بھی بڑے معترف ہیں, جس طرح وہ بار بار ذکر کرتے ہیں, تو کیا ہی بات ہے کہ الحمدللہ کہ یہ بھی ہمارے حصے میں آیا کہ ہم دنیا میں امن پسند ملک کے طور پر. اور مارکہ حق میں بھارت کے بہت ایکسپوز ہوا, بہت سے لیولز پہ ایکسپوز ہوا, بہت بڑی معیشت ہے جی, اتنی بڑی معیشت ہے, ایکسپوز ہو گیا.
اچھا جی، بہت بڑا دفاعی بجٹ ہے ایکسپوز ہو گیا، رافیلز ہیں، S-400 ہے ایکسپوز ہو گیا، دفاعی بجٹ ان کا ہے بڑا، معیشت بھی ان کی ہے بڑی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن پرنسپلز پر، جن اصولز پر یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہیٹریٹ کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، یہی معیشت جو ہے آپ اپنے لوگوں کے ان کی انداز زندگی بہتر کرنے کے لیے آپ اس پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ دفاعی بجٹ جس کو ایک کہتے ہیں نا جنگی جنون، اس سے میں کہوں گی بھارت کے اوپر سوار ہے۔ ہمیں یاد ہے جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جب ابھینندن اور MiG-21 پاکستان کے پاس آ گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا نریندر مودی نے کہ جی رافیل کی کمی، تو وہ رافیل کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تب بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگوں کے پیچھے ایک تو جنگ ہونی چاہیے، دوسرے جنگوں کے پیچھے آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی موقف نہیں تھا۔ آپ نے پاکستان پر انپرووکڈ یہ اٹیک کیا تھا جھوٹے الزام کی بنیاد پہ، تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ساری ڈیبنک ہوئی، تمام طرح آپ کے جھوٹ کھلتے گئے کہ جنگ بھی آپ نے ایک بے بنیاد مدعے پر لڑی۔ اور تین دن بھارتی میڈیا، جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، اور اٹسیلف بھارتی بھی گودی میڈیا کے نام سے اپنے میڈیا کو جاننا پکارنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ مودی کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا ہے۔ 3 دن مسلسل دن رات جھوٹ بولتے رہے، جھوٹے ویژولز دکھاتے رہے، چیختا رہا۔ یہ جو گورو واریہ ہے، وکرانت بھیجو، پھونک ڈالو پاکستان کو، 7 پشتیں بھی پاکستان کو کے خلاف کسی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، یہ بات ثابت کر دکھایا ہماری سیکیورٹی فورسز نے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اب یہ 7, 8, 9 کو کیا کریں گے؟ کوئی ماتم مطلب صفحہ ماتم تو بچھا ہوگا، وہ تو آلریڈی بچھا ہوا جب سے پاکستان پیس ٹاکس ہوسٹ کر رہا ہے، لیکن کتنی ہزیمت ہے ان کے لیے کہ یہ ہم یہاں پر 7, 8, 9 کو بیٹھ کے یوم تشکر سیلیبریٹ کریں گے، مارکہ حق بنیانو مرصوص سیلیبریٹ کریں گے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور ظاہر ہے اب ان کے پاس تو کہتے ہیں نا اپنے عوام کو جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کانگریس نے، اپوزیشن نے ان کی بار بار سوال پوچھا کہ بتائیں کتنے طیارے ہمارے گرے، لیکن یہ جواب دینے کو نریندر مودی تیار نہیں ہے، جہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے جو اپنا ایک انٹرنیشنل امیج بنانے کی کوشش کی تھی وہ سب ایک ببل تھا جو ثابت ہوا، اور انڈیا جو شائننگ انڈیا کی ہمیں مثال دی جاتی تھی، جس طریقے سے انڈیا نے اس ساری جنگ جو ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں بھی کہتے ہیں نا جس طریقے سے انڈیا نے خاموشی اختیار کر رکھی، حالانکہ ایران سے ان کے بڑے اچھے ماضی میں تعلقات رہے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا غزہ فلسطینیوں کے حوالے سے حمایت بھی کرتی رہی ہے بھارتی سابقہ حکومتیں، لیکن انہوں نے جو موقف اس بار اختیار کیا تو اس پر بھی کافی زیادہ ان کے ملک کے اندر مودی سرکار سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ But then again, having said all of that, the credit goes to Field Marshal for this clarity کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ ہم بنیانو مرصوص ہیں، میں بھی بنیانو مرصوص ہوں، آپ بھی بنیانو مرصوص ہیں، ہم سب بنیانو مرصوص ہیں، اور جب اس ملک اس قوم کے اوپر تھوڑا بہت ہی مشکل وقت آئے گا ہم سب بنیانو مرصوص بن کے ایسے دشمن کا سامنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ موونگ بیک ٹو آر سٹی، آر کراچی، جناب آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی میں انجمن اساتذہ آج سے شروع ہونے والے سیمسٹر امتحانات کے بائیکاٹ کی دھمکی دے چکے ہیں اور مطالبہ کر دیا ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس بحال کیا جائے، ہاؤس رینٹ الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کیا، لیکن جامعہ انتظامیہ نے امتحانات معمول کے مطابق لینے کا اعلان کیا اور 2 ٹوک کہا ہے کہ اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے سیمسٹر امتحان متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اور انتظامیہ کی حمایت میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پوائنٹس چلانے کا اعلان کیا ہے، تو ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آخر کب سے ہاؤس رینٹ نہیں مل رہا ہے، یہ ایشو کیا ہے۔ انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ انور، تھینک یو سو مچ۔ ظاہر ہے اساتذہ جو ہیں ان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے جب امتحانات ہو رہے ہیں تاکہ اس موقع پر وہ اپنا جو ایک لانگ پینڈنگ جو مدعا ہوتا ہے اس کو سامنے لائیں، اس کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ اس بار بھی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ذرا بتائیے گا ہاؤس الاؤنس کا معاملہ کیا ہے، سالانہ کتنے اخراجات اس کی مد میں ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت اگر ہم بات کا آغاز یہاں سے کریں کہ جیسے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوا تھا تو میٹرک کے امتحانات کے آغاز کے وقت اچانک جو ہے وہ 3 دن کے لیے امتحان جو ہے وہ منسوخ کرنے پڑے، وہاں پہ سینٹر کا مسئلہ آیا تھا، لیکن جامعہ کراچی کے اساتذہ کی جانب سے امتحانات، سیمسٹر امتحانات 2026 کا پہلا سیمسٹر امتحانات تھا کہ جس کے لیے اچانک انہوں نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ اگر انہیں ہاؤس سیلنگ الاؤنس نہیں ملے گا تو وہ امتحانات کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تاہم اس وقت شیڈول کے مطابق شعبہ ابلاغ عامہ،
शोबा अंग्रेज़ी और शोबा फिजियोलॉजी समेत आर्ट्स और साइंसेस के अंदर इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। अलबत्ता ये भी ज़रूर सुनने के अंदर आए 102 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ सूरत हाल ऐसी रही है कि पर्चा जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा। ताहम मजमूई तौर पर जामिया कराची की इंतज़ामिया के मुताबिक पर्चे शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं और तमाम तलबा तालिबात मुकर्ररा वक्त पर शेड्यूल बस सर्विस के ज़रिए जामिया कराची पहुँचे। हाउस सीलिंग की अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त हाउस सीलिंग के हवाले से जो बात की जाएगी तो जामिया कराची को 50 करोड़ के करीब लगभग जो है वो जामिया कराची को अदा करने पड़ेंगे। 2022 के अंदर अगर बात की जाएगी तो सूबाई और वफाकी HEC इस बात का वाज़े तौर पर इसके ऊपर एतराज़ कर चुकी थी कि हाउस सीलिंग अदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जामिया कराची ये हाउस सीलिंग अदा करेगी तो उसके नतीजे के अंदर 2 से 3 माह बाद ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जामिया कराची अपने मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो फेडरल हुकूमत की जानिब से 85% जो उसका अनाउंस कर दिया गया था इजाफे का, तो इसके ऊपर सिर्फ सिंध की एक दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की सेनेट ने मंजूर करते हुए इस पर अमल दरामद का फैसला किया था। ताहम उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी बोर्ड के हुकाम ने एतराज़ किया। उनका कहना यह था कि सिंध हुकूमत ने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है, लिहाजा जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हुकाम को ये बताया गया कि ये हाउस सीलिंग अपने मत से अदा करेंगे। तो इसके ऊपर ऑडिट एतराज़ात भी हैं, वफाकी सूबा HEC मना कर चुकी हैं। तो एक ऐसे मरहले के ऊपर कि जब इम्तहानात हों, इम्तहानात से कबल जो है वो 2 हफ्ते कबल से असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना यह था कि उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के लिए बातचीत की, लेकिन उनको मुस्बत जवाब नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने इम्तहानात के बायकॉट का फैसला किया। समझाइएगा ज़रा हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाउस अलाउंसेस जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इशू आ रहा है या फिर ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इशू आ रहा है? HEC जारी कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही, या फिर HEC ने बंद की है? जी देखें, ग्रांट बंद नहीं की है। इस वक्त आपको एक बड़े फाइनेंशियल क्रंच का सामना है आलमी सूरत हाल के दौरान, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि सिंध की जो जामियात है वो फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी अब नहीं रही है। 18वीं तरमीम के बाद अब ये प्रोफेशनल चार्टर्ड जामियात हैं। तो अब वफाकी हुकूमत ने जो है अपने 85% उसका ऐलान कर दिया था और अब तक जो है वो कोई भी जामिया इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकी है। जाहिर सी बात है, अगर 85% आप सेलिंग देंगे तो इस वक्त मुल्क भर की जामियात कैसे असातिज़ा को अपनी मामूली तनख्वाह अदा करेंगी। इसके साथ साथ हमने अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के सदर गुफरान आलम से भी एक गुफ्तगू की थी, कोशिश की थी कि वो आएँ और इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश करें। ताहम उनका कहना यह था कि उन्होंने जामिया कराची के सेमेस्टर इम्तहानात के बायकाट की कोई बात ही नहीं की। और इसके साथ साथ उनका प्रेस रिलीज मौजूद है जिसके अंदर करारदाद के मुताबिक आज होने वाले इम्तहानात के बायकाट का लेकिन अनवर एक चीज़ मुझे बताइएगा, जारी किया गया था। हम ये देखते हैं कि असातिज़ा की जब बात आती है, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, कॉलेज लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हो, एक तो उनकी तनख्वाहें उतनी नहीं होती, वैसे ही उनकी तनख्वाहें कम होती हैं। ऐसे में जब अलाउंस भी अगर मिल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएं तो ज़ाहिर है इस तरह महंगाई के दौर में कैसे गुजर बसर होगी। तो वो भी मजबूर हैं, ज़ाहिर है वो भी नहीं चाहते होंगे कि इम्तहानात से पहले जी इस तरह का माहौल हो या इम्तहानात रोके जाएँ, उसका बायकॉट किया जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से उन्हें इस बात का सहारा लेना पड़ा। तो क्यों नहीं उनके ज़ाहिर है जब सबको सैलरीज मिल सकती हैं, जब सबको अलाउंस मिल सकते हैं, तो टीचर्स को क्यों नहीं ये बुनियादी हक उनका मिल सकता? देखिए जी, बिल्कुल मिलने चाहिए। इसके ऊपर जामिया कराची की इंतज़ामिया के सिंध की जामियात का कोई एतराज़ नहीं है। ताहम सूरत हाल उस वक्त पेचीदा होती है कि जब आप जामियात के अंदर से जामियात के जो कैंपस के जो तस्वुर होते हैं उसको आप ख़त्म कर दें। आप जामिया कराची का अचानक सरप्राइज़ किसी दिन विज़िट करें तो आपको जामिया कराची के अंदर 11 से 12 के दरमियान साइंस फैकल्टी चली जाए या आर्ट्स फैकल्टी चली जाए तो असातिज़ा कराम वहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। बच्चों को पढ़ाने की बात की जाएगी तो उसके हवाले से कोई बात नहीं की जाती। जामिया कराची की आप लैब के अंदर जाएंगी तो जामिया कराची की लैब इंतहाई बोसीदा हैं। जामिया कराची की आप डेस्क देखेंगी, उनके ब्लैक बोर्ड आके देखेंगी, आप हैरान रह जाएंगी। आपको आर्ट्स डिपार्टमेंट के पास बोर्ड ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई खस्ता हालत के अंदर है। और जब आप बात करेंगे असातिज़ा की टीचिंग अलाउंस की, हाउस सीलिंग अलाउंस की, तो ये हाउस सीलिंग जो अलाउंस है वो फेडरली गवर्नमेंट चार्टर्ड फेडरल गवर्नमेंट ने इसके इजाफे का ऐलान किया था। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब आप बात करेंगे तो उसकी इजाज़त जो है आपको सिंध हुकूमत और सिंध HEC से लेनी पड़ेगी। 2 अथॉरिटी है, फेडरल एजुकेशन हायर कमीशन और प्रोविंशियल एजुकेशन हायर कमीशन। तो दोनों की जानिब से जब इसके ऊपर एतराज़ है तो कवायद के मुताबिक इसका इजरा नहीं किया जा सकता। और साथ साथ यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के हुकाम ने भी वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अभी सिंध हुकूमत ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, तो सिंध हुकूमत की मंजूरी के बगैर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। जो भी मसाइल हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि ना बच्चों का नुकसान हो और ना ही टीचर्स का नुकसान हो। और हाउसिंग अलाउंस कोई लाखों में नहीं होता टीचर्स का, चंद हज़ार 25-30 हज़ार रुपये होते हैं। ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसके लिए टीचर्स को एहतजाज करना पड़े, उनको इतना ख्वार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया
انور خان یہ اور بنیادی حق ہے, یہ بیسک حق ہے, ان کی سیلری کا حصہ ہوتا ہے. بالکل, اور جو سیلری کا حصہ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. آج بڑا ایک اہم دن منایا جا رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شو میں ہم تعلیم سے جڑا, صحت سے جڑا کوئی نہ کوئی سیگمنٹ ضرور شامل کرتے ہیں. تو آج دنیا بھر میں دمے سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جسے ایزما بھی کہا جاتا ہے. اس کا مقصد اس بیماری سے متعلق آگاہی دینا ہے, علاج کی روک تھام, کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں, کیونکہ موسم بھی بدلتا رہتا ہے. موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ بیماری جو ہے ایگریویٹ بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں موسم تو ایک فیکٹر ہے ہی ہے. مجھے استما ہے, میں ایک استما کا مریض ہوں, دمے کا پراپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شہر بھی چینج کر لیے, لیکن اس بیماری کے پیچھے لاہور میں اسموک کا مسئلہ تھا, میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. اسلام آباد میں پولن کا مسئلہ تھا, میں کراچی شفٹ ہو گیا. کراچی میں ڈسٹ کا مسئلہ ہے, اور مجھے استما پلس الرجیز ہیں جو کہ بات پہ ٹریگر ہوتی ہیں. سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں, آپ کو چیسٹ اپنی کنجسٹڈ لگتی ہے, سانس آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو, اور پھر آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے ایک انہیلر ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور الرجی تو آپ پوچھیں ہی نہ, کہ وہ تو ساتھ ہی بیگز میں ہمارے رکھی ہوتی ہیں بیکاز آف دا ویدر اینڈ دس کنڈیشن. تو چلیں جس پہ بات کر لیتے ہیں. پروفیسر آف پلمونالوجی ڈاکٹر فیصل اسد نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل صاحب. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ مرض ہے کیا, بیسک سے شروع کرتے ہیں, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ صدر صاحب اور سائم صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ دن واقعتاً آج ہے, اور پوری دنیا میں دمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور آج کا تھیم یہ رکھا گیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے علاج تک رسائی ملنی چاہیے. دمہ سانس کی نالیوں کی سوزش کو کہتے ہیں, جو کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہو جائے, اور کچھ لوگوں میں یہ اندر سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہماری سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے, کبھی یہ بڑھ جاتا ہے مرض, کبھی کم ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی ہماری زندگی کے اوائل عمری سے یہ شروع ہو جاتا ہے. عام طور پہ زیادہ تر تشخیص اس کی 10 سال سے کم عمر کے بچوں سے شروع ہو جاتی ہے, اور یہ زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے. کیسے زندگی بھر مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ زندگی بھر ہمیں سانس لینا ہے. جس ماحول میں ہم سانس لیں گے وہ اگر صاف ستھرا ماحول ہے تو ہماری جو سانس کی نالیاں ہیں وہ متاثر اس سے کم ہوں گی. لیکن اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں ہے, سانس تو ہم نے لینا ہی لینا ہے. گھر کے ماحول سے لے کر, محلے کے ماحول سے لے کر, شہر گاؤں جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کام کاج کی جگہوں پہ جاتے ہیں, جتنا ماحول, جتنی ہوا آلودہ ہوگی, جتنے اس میں دوسرے آلودگیاں پائی جائیں گی, وہی سانس جب ہمارے اندر داخل ہوگا تو سانس کی نالی میں سوزش ہو جائے گی, یہ تنگ ہو جائیں گی, ان کا رستہ آپ سمجھ لیں بند ہونا شروع ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کھانسی ہوگی, سانس لینے میں دقت ہوگی, سینے میں بوجھ محسوس ہوگا, سانس میں سے سیٹیاں بجنے کی آواز آئے گی. یہ اس حد تک بیماری بڑھ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سانس اب آئے گا ہی نہیں. کون ہے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ جینیاتی ڈیزیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جین میں آ گیا ہے تو لازمی منتقل ہوگا, لیکن عام طور پر فیملیز میں پایا جاتا ہے. تو جو لوگ بھی حساسیت رکھتے ہیں اپنے دوسروں سے زیادہ, اور اب تو جتنی آلودگی پھیل گئی ہے کہ آپ حساسیت نہ بھی رکھتے ہوں, لیکن اگر آپ اس کا انکاؤنٹر کرتے ہیں ایسے ماحول کو, تو یہ اندر جا کے سوزش کی ماحول کرا سکتا ہے. کیا کیا عوامل ہیں ہمارے یہاں؟ تو آپ دیکھ لیں آلودگی کی ہر شکل, اس کے علاوہ جو اس وقت اسموک کا سائم ذکر کر رہے تھے وہ جہاں بھی پائی جا رہی ہے, گھر کے اندر کچن میں ہماری خواتین جہاں پر کچن کے اندر سے نکاسی نہیں ہو سکتی دھوئیں کی, اسی طرح دھول مٹی, آپ اندازہ کر لیں ہیومیڈیٹی اس میں فیکٹر ہے, سڈن ٹیمپریچر چینج اس میں فیکٹر ہے, سانس کے ذریعے اس نے داخل ہونا ہے اس ٹریگر نے. تو جو کچھ بھی ہماری ہوا کو ارد گرد کی موجود اس کا ٹیمپریچر چینج کرے, اس میں دھول مٹی آ جائے, اس میں یہ جو انٹاکسیکنٹس ہے وہ آ جائے, ڈی آڈرنٹس کا استعمال آ جائے, مصنوعی انوائرمنٹ آ جائے, سگریٹ نوشی آ جائے, اس کی کوئی بھی شکل آ جائے, جیسے ویپنگ ہمارے بچے اور ای سگریٹس پی رہے ہیں, جو کچھ بھی سانس کے ذریعے ہماری سانس کی نالی میں داخل ہوگا وہ سوزش کروائے گا اور سانس لینے کو مشکل. ڈاکٹر صاحب اب ہم اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ استما کیوریبل ہے یا انکیوریبل ہے. سیکنڈلی جو پمپ ہوتا ہے, جو انہیلر ہوتا ہے, جو کہ آج کل مختلف آ گئے انہیلر مارکیٹس کے اندر, کیا یہ اس کا ٹیمپریری حل ہے یا پھر اس کا پرماننٹ حل ہے؟ اور وہ جو انہیلر ہے وہ لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بھی اٹیک آ جائے گا تو اب پھر سانس تو بند ہو جائے گا, تو مرنا تو نہیں ہے آبویسلی, پھر وہ آپ کو انہیلر لیکن کس سیویرٹی تک آپ وہ انہیلر لے سکتے ہیں, اور کیا بار بار انہیلر استعمال کرنا اچھی چیز ہے؟ اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال صاحب آپ نے پوچھ لیا, اور ہماری پریکٹس میں مجھے بھی پلمونالوجی پریکٹس کرتے ہوئے آلموسٹ 20 سال ہو گئے پوری دنیا میں, کہ پاکستان میں آ کے بھی یہ وہ سوال ہے جو دنیا کا ہر شخص پوچھتا ہے
کہ اگر میں نے یہ کیا تو کہیں میں اس کا عادی تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر ہم یہ خدمت کر سکے آج کے پروگرام کے ذریعے تو سمجھے بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. اور یہی آج کا تھیم ہے کہ کسی سب کو رسائی حاصل ہونی چاہیے. ایک تو تشخیص بر وقت کروائیے. اگر آپ کے بچوں میں ہو رہا ہے تو اس کو مستند ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, بڑوں میں ہو رہا ہے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایزما کی تشخیص پہلے ہونی چاہیے. یہ زندگی بھر ہوتا ہے, بالکل زندگی بھر ہم نے سانس لینی ہے اور زندگی بھر یہ سانس ہم نے باہر کے انوائرمنٹ سے اپنے جسم میں داخل کرنی ہے. لہذا جو یہ کہتا ہے کہ ایزما کیوریبل ہو جائے گا, دراصل اس کو اس کی سائنس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہ بات یہیں پر ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے. جی ہاں, یہ ایسی زندگی آپ گزار سکتے ہیں بر وقت علاج سے, اس کی تشخیص کے بعد اور دوائیں استعمال کر کے, جیسے کہ آپ کو کوئی سرے سے بیماری ہی نہ ہو. اس کی ٹریٹمنٹ کا ایم ہی یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی گزارنا چاہیں, ایون آپ میراتھن دوڑنا چاہیں تو آپ آسانی سے دوڑ سکیں, اور یہ بالکل ممکن ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کیوریبل ہے اور آج کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں ہوگا اور آپ آنکھیں بند کر لیں, اس کا مطلب ہے آپ اس مرض کو سمجھ ہی نہیں رہے. اس لیے آپ کو مستند ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. ایک بات, تشخیص ہونے کے بعد جس میں آپ کی سے معائنہ کیا جائے گا, آپ سے بات سنی جائے گی, کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جائیں گے. اس کی ٹریٹمنٹ میرے اپنے کیریئر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے اس کی ٹریٹمنٹ صرف دواؤں کے ذریعے ہوتی تھی, گولیوں کے ذریعے اور کچھ سرپس کے ذریعے, جس سے نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ایزما تو آپ کا بہتر ہو جاتا تھا, لیکن سر سے پاؤں تک ہمارے آرگنز ڈیمیج ہوتے تھے ان دواؤں سے, کیونکہ وہ خون میں گردش کرتی ہیں دوائیں, تبھی اثر کرتی ہیں کہیں جا کر. ریولوشن آیا ہمارے اپنے کیریئر کے دوران کہ انہیلرز آئے, وہی دوائیں جن کی بڑی کوانٹٹی جسم میں داخل کی جاتی تھی تاکہ ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچے اور اثر دکھائے. وہ دوائیں انہیلر کے ذریعے بہت ہی تھوڑی مقدار میں اب بنتی ہیں, اور وہ انہیلر کے ذریعے سانس کی نالی میں ڈائریکٹلی ڈیلیور ہو جاتی ہیں, ان کو خون میں نہیں جانا پڑتا. لہذا ہمارے گردے محفوظ, ہماری آنکھیں محفوظ, ہمارے دل, ہماری ہڈیاں محفوظ, اور دوا اپنا کام بھی کر لیتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دوا اس طرح ہی جسم میں داخل ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاؤں, 90 سے 95% ایزمیٹکس کو نہ کوئی ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہے, نہ آج کل جو نئی ماڈرن میڈیسنز آ رہی ہیں جن میں خاص ٹارگیٹس کی جاتے ہیں اور لاکھوں روپے ان کی مقدار ہے مہینے کی, نہ وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں, بشرطے کہ وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ انہیلر ہی وہ دوا ہے جس سے ان کو فائدہ بھی پہنچے گا بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے. اور یہ انہیلر وہ دوا ہے, اگر ڈاکٹرز اپنا حصہ اس میں ڈال دیں. کیا حصہ ڈالنا ہے انہوں نے؟ ان کو مریض کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں اپنے سب ینگ ڈاکٹر سے اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, ڈاکٹرز کو خود بھی, کہ وہ سب معلومات حاصل کریں ایزما کے بارے میں, انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ خود سیکھیں. ہم جانتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کو بہت سکھانا پڑتا ہے, تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ مریضوں کو سکھائیں, اور اپنے مریضوں کے ساتھ کچھ ٹائم نکالیں اور ان کو میں عرض کرتا ہوں اور ان کو انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ سکھائیں. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایجوکیٹڈ معاشروں میں مریضوں کو جب تک سکھایا نہ جائے انہیلر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور ایک میزریبل زندگی گزرتی ہے. جی صدف, بات یہ ہے اس کی گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ آپ کم از کم 3 مہینے ٹریٹ کریں, لوگوں کو ماحول کے بارے میں آگاہی فراہم کریں, انہیلر کا طریقہ ٹھیک طرح استعمال کرنا سکھائیں, ان کو انہیلر کے بارے میں صحیح معلومات دیں. جب وہ 3 مہینے استعمال کریں گے ان کی ری اسسمنٹ ہوتی ہے. 3 طرح کے گروپ سامنے آ جاتے ہیں. ایک وہ جن کا انہیلر بند بھی کروایا جا سکتا ہے اور وہ بہت عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک ٹریگر دوبارہ نہ آ جائے. دوسرے وہ جن کا انہیلر ہم بند نہیں کرا پاتے اور وہ 10 سیکنڈ کی دوا صبح اور 10 سیکنڈ کی دوا شام کو استعمال کر کے 24 گھنٹے 7 دن پوری زندگی بہت اچھی گزار سکتے ہیں. اور تیسرا گروپ وہ جن میں کم مقدار میں دوا دینی ہی پڑتی ہے. تینوں صورتوں میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ از اے ون ون سچویشن, کیونکہ اس کی کوالٹی آف لائف زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. نہ ہی یہ انہیلر میں کوئی ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بڑی تصدیق سے بتا رہا ہوں, ہماری جو سائنس ہمیں پڑھائی گئی ہے, کوئی مینوفیکچرر دوا نہیں بنا سکتا جب تک یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ دوا میں کوئی ڈپینڈنسی پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے. انہیلر میں نہیں ہوتا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز آپ جاننا چاہوں گا کہ انہیلر استعمال کرنے کا بھی بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. پہلے ساری جو ایئر ہے وہ لنگ سے ایکسہیل کریں, پھر اس کو ذرا وہ آپ اگر کوئکلی بتا دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں, انہیلر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ انہیلر ہوتے ہیں ان کو MDI انہیلر کہتے ہیں, ان کو آپ پہلے شیک کرتے ہیں اچھی طرح, پھر آپ اپنی سانس کو باہر نکال دیتے تاکہ آپ سانس لینے کے لیے تیار ہو جائیں. انہیلر اپنے ہاتھ میں رکھا آپ نے, آئی وش آئی وڈ ہیو براٹ سیمپل ٹو شو یو. جیسے آپ اس کو پریس کریں گے منہ میں رکھ کے, یہ کامن طریقہ ہے. اس کے بعد بھلے وہ کیپسول والا انہیلر ہو یا نیچے کی طرف دبانے والا انہیلر ہو, اس کو DPI, اس کو MDI کہتے ہیں. جب منہ میں آپ رکھ لیں گے تو یہاں سے امپورٹنٹ بات شروع ہوتی ہے کہ آپ نے دوا کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں کو بھر لینا ہے پورا. جیسے میں سانس لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس دوا کو آپ نے اندر روک کے رکھنا ہے تقریباً 10 تک کی گنتی تک. آرام سے 10 تک گنتی گنے. یہ وہ وقت ہے کہ جب دوائی پورے پھیپھڑوں میں پھیل جائے گی اور جہاں جہاں اس کو کام کرنا ہے کام کرنے کے قابل ہو جائے گی. جیسے ہم ایکسرسائز میں انہیل ایکسیل کرتے ہیں, ایکسیل یعنی کرنا ہے, انہیل کرنا ہے. انہیل کر کے اگر ہم اس کو اتنی دیر نہیں روکیں گے فوراً سانس باہر نکال دیں گے, دوا بھی خارج ہو جائے گی اور پھر یہ کام کم کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے
اس کے بعد اپنے گلے کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی سے اچھی طرح غرغرہ کریں, پانی کو واٹ ایلس زندگی میں اور کیا لائف سٹائل میں چینجز لے کر آئیں تاکہ اس سے محفوظ بھی رہا جا سکے؟ بالکل سر, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. انفیکٹ ہم نے کہا ماحول ہے جو سب کچھ کر رہا ہے. اگر آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی بھی ہے کہ آپ ماحول کو ریئیکٹ کرنے والے ہیں لیکن وہ ٹریگر ہی موجود نہ ہو تو آپ کے ایئر ویز کافی محفوظ رہ سکتے ہیں. گھر سے شروع کریں, گھر میں صاف ستھرا ماحول رکھیں, دھول مٹی سے بچنے کا جتنا امکان ہو وہ کریں. ہماری خواتین اگر خود صفائی کرتی ہیں اپنے ناک اور منہ کو ماسک پہن لیں صفائی کرتے وقت. کچن سے شروع کریں, کچن میں جو دھواں ہوتا ہے ہماری خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی نکاسی ان ایگزاسٹ فین کا استعمال کریں. غیر ضروری یہ جو ہمارے کیمیکل یوز ہوتے ہیں گھر کی صفائی میں, ان سے بچنے کی کوشش کریں. بچوں کو شروع سے بتائیں نہ تمباکو نوشی کرنی ہے نہ کسی تمباکو نوشی کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا, اس کمپنی سے بچیں. باہر نکلیں, سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے, اپنی گاڑیوں کی جو ایگزاسٹ ہے اس کی حفاظت کریں, اس کی مینٹیننس کروائیں. یہ دھواں نکلتی ہوئی موٹر سائیکل اور گاڑیاں, اس سے جس حد تک ہم اس پورے معاشرے کو ذمہ داری پوری کرنی پڑی, گورنمنٹ کے رولز ریگولیشن بنانے پڑیں گے. بچے اسکول جاتے ہیں وہاں پر کلاس رومز کو ہوادار ہونا چاہیے, صاف ستھرا ماحول بچوں کو ہونا چاہیے, اور جیسی ٹیمپریچر چینج ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, اس میں مناسب اپنے اندر پریکاشن لیں. گرمی ہے تو ہائیڈریٹ ہو کے رہیں, سردیاں ہیں تو سرد موسم سے بچنے کی کوشش کریں. اور ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ کو ایک دفعہ انہیلر اگر لکھ دیا ڈاکٹر دوائی کی ساری زندگی آپ کو. بالکل. ایک بات اور عرض کر دوں اس پروگرام سے, جن کو ایزما ہو گیا ہے وہ اینول ویکسین لگتی ہے فلو کی, وہ لگے, اس سے ان کے انفیکشن ہونے کے امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور کراچی جیسے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ ضرور, جن کو یہ شکایت بھی ہے تو وہ فلو شاٹ لگوا سکتے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے منتھ میں غالباً. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل, بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی مفید معلومات ملی, اور کس طرح انہیلر استعمال کرنا چاہیے بہت میٹر کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی نا آپ کی زندگی میں اگر آپ تھوڑا غور کریں, رات کو سونے سے پہلے ریفلیکٹ کیا کریں نا اپنے پورے دن کے اوپر, تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں. آپ سوچیں کہ سانس لینا ہم بڑا انڈرمائن کرتے ہیں کہ اگر آپ استما خدا نخواستہ ہے, کوئی دمے کا مریض ہے, اس سے پوچھیں کہ سانس لینا اس کے لیے کتنا بڑی نعمت ہے. آرام سے سانس لینا, کہ جب پھیپھڑوں میں درد نہ ہو رہی ہو, چھینکیں نہ آ رہی ہوں, کھانسی نہ آ رہی ہو, تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. صحت جان ہے تو جہان ہے, اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں باخبر سویرا میں کہ پلیز اپنی صحت کا بہت خیال رکھا کریں. شارے جی یہاں پر ہم شارٹ بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی, اور باخبر سویرا میں آپ کو پتہ ہے کہ چاہے صحت ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے کھیل کا میدان ہو, ہم ہر شعبے سے اپنے پروگرام میں خبریں شامل کرتے ہیں. تو پاکستان کے ٹینس پلیئر محمد شعیب خان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ITF فیوچرز ٹائٹل پاکستان جیت لیا ہے, اور پاکستان کا نام ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں محمد شعیب نے روس کے کھلاڑی کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا, اور محمد شعیب نے یہ میچ 7-6, 4-6 اور 6-2 سے اپنے نام کیا. تو محمد شعیب خان کی کامیابی اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ 20 سال بعد کوئی پاکستانی کھلاڑی ITF فیوچرز کے فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے. تو کیا ہی بات ہے, زبردست. اسی پر تو ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے اسٹار ٹینس پلیئر محمد شعیب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ محمد شعیب خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ کانگریچولیشنز ٹو یو. سب سے پہلے تو بتائیے گا, یہ ٹائٹل جیت کر ظاہر ہے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, یہ کامیابی بڑی اچیومنٹ ہے. ذرا سا ہمیں اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا, یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ السلام علیکم. جی, جیسے کہ میں 20 سال بعد جا کے یہ ٹائٹل پاکستان کے لیے جیتا ہوں, تو میں تیسرا پاکستانی ہوں. اس سے پہلے جو ٹائٹل یہ جیت چکے ہیں وہ ہے سام الحق قریشی جو ہمارے ابھی پریزیڈنٹ ہیں, اور عقیل خان. تو اس جرنی تک جب میں پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے کافی ہارڈ ورک ہے, اور جو ہمارے لیجنڈس پلیئرز ہیں ان کا بہت سپورٹ ہے, اور ان لوگوں نے ہمیں بہت پش کیے ہیں, اور ہماری گیمز میں جو ہے نا کافی ان کی وجہ سے کافی امپرومنٹ آئی ہے جو ہمارے لیجنڈ سٹارز ہیں. اچھا, اور یہ جو رشین کھلاڑی جس کو آپ نے شکست دی, اس مقابلے کے بارے میں بتائیے گا, کتنے پر امید تھے کہ آپ شکست دے دیں گے اگلے اپنے اوپوننٹ کو, یا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے, مطلب کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے اس میچ میں؟ کیونکہ میری تو کوئی رینکنگ نہیں تھی, اس کی اچھی خاصی رینکنگ تھی, اور پھر فائنل تھا, تو میرے اوپر تھوڑا سا پریشر بھی تھا, کیونکہ سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ ٹائٹل پاکستان کے نام کرنے, پاکستان کے لیے جیتنا ہے. تو اس کے لیے کافی میں ٹرائی کر رہا تھا, جیتنے کی کوشش کر رہا تھا. پہلا سیٹ میں جو ہے کافی ٹف جیتا, 7-6 میں جیتا تھا, کافی ٹف میچ تھا. اور دوسرے سیٹ میں جا کے پھر 4 آل پہ میرے سے ایک مسٹیک ہوئی تھی, تو وہ سیٹ میں ہار گیا تھا. لیکن پھر جو ہمارا سٹار ہے سام الحق قریشی جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے, وہ میچ میں باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے, اور اس نے کچھ ٹپس دیے
جس کی وجہ سے میں جا کے تیسرا جو سیٹ تھا وہ جیتا اور الحمدللہ میں فائنل جیت گیا. تو ذرا سا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم ٹینس پلیئر ایسے ہیں اور جن کا انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں بڑا نام ہو، یہاں پر کیا فیسلٹیز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں اور نوجوان اس یا لڑکے لڑکیاں اس فیلڈ میں آتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے ٹینس پلیئر ہمارے پاس اسپانسر ٹینس کے لیے بہت کم ہے، اور یہ تو میں لکی ہوں کہ جو ہے یہ ٹورنامنٹ جو ITF M15 کے جو فیوچر ہو رہا تھا یہ اسلام آباد میں ہوا، اور الحمدللہ میں ٹائٹل جیتا ہوں. کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو کافی سارے اسپانسر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ٹکٹ اسٹے اور سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس ٹائم ابھی کوئی اسپانسر ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ریگرس قسم کی اسٹرینوس ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کا کیا پروسیس ہے، کس طرح سے کرتے تھے، کیا ڈائٹ لیتے تھے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی آپ نے سب کچھ مینیج کیا؟ ٹریننگ میکس جو ابھی جیسے بھی ابھی گرمی ہے ہمارا تو آؤٹ ڈور ہے پاکستان میں، تو 6 to 8 hours جو ہے میں اس ٹورنامنٹ کے لیے روز ٹریننگ کر رہا تھا، اور اچھی خاصی جو ہے فوڈ ڈائٹ کر رہا تھا، اور میں جو ہے نا ٹرائی کر رہا تھا، اور میرا گول اور فوکس یہی تھا کہ انشاءاللہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے جیتنا ہے. اور یہ ذرا بتائیے گا، اب ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی اس میں کوششیں بھی ہیں، آگے کیا اپنے گول سیٹ کیے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، مزید کون سے ٹائٹل اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی جو ہے میں ٹریننگ کروں گا اور محنت کروں گا، اور میرا گول یہی ہے کہ ابھی تو میں آئی تھنک لائف کا سب سے بڑا ٹائٹل یہ والا جو جیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا، محنت کروں گا، ٹریننگ کروں گا کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایسے ہزاروں ٹائٹل اور جیتوں. اینڈ ہو از یور آئیڈیل اینڈ فیوریٹ پلیئر ٹینس سے؟ ایک یہ جو ہمارا پریزیڈنٹ بھی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، سام الحق قریشی. کیا بات ہے. اچھا، اور ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت بہت سے ینگ ٹینس پلیئرز یا پھر بگنرز آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپورٹس مین اسپرٹ کے حوالے سے، اس اسپورٹ کے حوالے سے؟ سب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ محنت کرو، ہارڈ ورک کرو، اور اللہ پہ یقین کرو، کیونکہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم ہم جو بھی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا. زبردست. اور لاسٹلی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا بچپن سے آپ کو ٹینس کا شوق تھا، یا گروئنگ اپ آپ نے یہ شوق ایکسپلور کیا اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں اب مجھے ٹینس کھیلنا ہے، یا بچپن میں آپ کوئی اور اسپورٹ کھیلتے تھے؟ نہیں، بچپن سے شوق تھا، کیونکہ میرے ماموں اور بھائی جو ہے ٹینس کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ ٹریننگ کی اور الحمدللہ اس مقام تک پہنچا. کیا بات ہے. اور تھینک یو سو مچ محمد شعیب خان، اور آپ کو ایک پھر سے کانگریچولیشنز، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور سوچیں اتنا، میں کہتی ہوں ظاہر ہے جتنا ہمارے یہاں کرکٹ کا کریز ہے اور گیمز کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس فیلڈ میں مزید بھی نوجوانوں کو آنا چاہیے. بالکل. اور نوجوان ہم دیکھتے ہیں پاکستانی نوجوان جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسی میدان سے خوشخبری سناتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو جناب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے دیوداس. ویلکم بیک. اور اب لاہور والے بھی ہو جائیں ہوشیار. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ لاہور میں بھی ہنی ٹریپ سے شہریوں کو لوٹنے کا ہوا ہے انکشاف. یہ تو سندھ کے کچے کے علاقوں میں ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا، لیکن اب یہ وہاں سے ہوتے لاہور تک پہنچ گیا یہ جرم. اور ماڈل ٹاؤن پولیس نے شہریوں کو بے وقوف بنا کر لوٹنے والے گینگ کے 4 ملزمان کو دھرا ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں جو ملاقات کے بہانے شہریوں کو لوٹتے تھے. ملاقات کے بہانے. سنا یہ ہے کہ پھر یہ ملزمان جو ہیں آن لائن اکاؤنٹس بھی استعمال کرتے تھے رقم کی وصولی کے لیے، یعنی کہ ظاہر ہے بلیک میلنگ کرتے ہوں گے. اب یہ کیا معاملہ ہے، بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے. یار محمد، ذرا ان کا طریقہ واردات بتائیے گا، کس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے، کیا پھر پیسے مانگتے تھے، آن لائن کس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے، کیسے اپنے بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں صدف، پہلے یہ کچے کے علاقے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے. وہاں پہ زیادہ لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے تھے، وہ
आसानी से ख़वातीन के बातों में आ जाते थे और उनको हनी ट्रैप किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दरखास्तें भी नहीं देते थे, ना ही FIR कटवाने की कोशिश करते थे कि वो ताकि बदनाम ना हो ज़माने में। इसलिए वो मुँह मांगी जो कीमत है, रकम है, वो अदा करते थे कि हमारी किसी तरह से जान छूटे। लेकिन अब ये वाक़या जो है वो लाहौर जैसे शहर में भी होने शुरू हो गए हैं, सूबाई दारुल हुकूमत में। जैसा अभी आपने जिक्र किया मॉडल टाउन, ये मॉडल टाउन का इलाका कहना है जिसकी हदूद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 ख़वातीन और 2 मर्दों को गिरफ़्तार किया गया। ये एक गैंग था, तो पहले राब्ता मर्दों की जानिब से किया जाता है, फिर वही कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो खातून को दिया जाता है। वो फिर इस तरह जो शरीफ शहरी होते हैं उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं, उन्हें बुलाती हैं, वहाँ पे वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो वो अपने ही मोबाइल में रख के उसको दिखाते हैं कि हम वायरल कर देंगे, तो आप हमें रकम ट्रांसफ़र कराएं या कैश दें। जिनके पास उस वक्त मौके पे कैश होता है वो उसी वक्त दे देते हैं, नहीं तो दूसरे ऐसे अफराद हैं जिनसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई जाती है और ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र की रसीदें सामने आई हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी, वो दूसरे शहरी या कोई ऐसे प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं जो साइबर क्राइम के अंदर ना आए और ना उन तक रसाई हो सके। पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस गैंग को गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जबकि एक वाक़या चंद रोज़ कबल पीर महल जो पंजाब का एक इलाका है वहाँ पे भी पेश आया है, जहाँ से 2 लाख रुपया रकम डिमांड की गई, लेकिन वो शहरी गरीब था, उसने 10,000 रुपया दे के अपनी जान छुड़वाई। तो लोग जो वाइट कॉलर लोग हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहते हैं कि हमारी वीडियो वायरल ना हो जाए, तो इसलिए वो मुंह मांगी जो कीमत है वो अदा करके अपनी जान छुड़वाते हैं। तो ये वाक़या जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले ये ऐसे इलाकों में थे जो ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं थे, इतने एजुकेटेड इलाके नहीं थे, लेकिन अब जैसे लाहौर में सूबाई हो रहा है। बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और देखें अवेयरनेस फैला के हम थक गए हैं, आप अपना हिफाजत खुद करें। चलें जी, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।